अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। एहतजाजी तहरीकें, अदालत से रिलीफ की कोशिशें, अंदरूनी और बैरूनी दबाव की कोशिशें, कुछ काम नहीं आई। बानी पीटे जो मकबूल लीडर थे लेकिन कबूलियत हासिल नहीं कर पाए। उसकी एक बड़ी वजह कुछ उनके खुद बयानात हैं। दूसरा, जो पार्टी की लीडरशिप इस पर बाहर मौजूद है वो भी नाकाम दिखाई देती है। इस पूरी सूरत हाल में उनके जो साहबजादे लंदन में इंग्लैंड में मुकीम है, उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया और वालिद की रिहाई के लिए तहरीक का हिस्सा बनने का उनकी जानब से फैसला किया गया है। इस ऐलान के बाद जो अलीमा खान साहिबा ने किया, पहले ये आपको सुनवाते हैं। फिर मुख्तलिफ जो सियासत है उसमें एक नई बहस का भी आगाज़ हुआ है। पहले ज़रा बयान सुन लें। इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, तो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका, जाके बताएंगे और क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये आपने सुन लिया अलीमा खान साहिबा क्या फरमा रही हैं। अभी सिर्फ ऐलान हुआ है, दूसरी जानब हुकूमत ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। डिफरेंट नोयत के बयानात आ रहे हैं, आएंगे तो गिरफ्तार होंगे, आएंगे तो सिर्फ मुलाकात की इजाज़त होगी, इससे ज़्यादा कुछ करने की इजाज़त नहीं होगी। तो मुख्तलिफ नोयत के जो बयानात हुकूमती रहनुमाओं की जानब से आ रहे हैं वो भी आपके सामने रखते। राना सनाउल्लाह जो प्राइम मिनिस्टर के हैं मुख्तलिफ जो सियासी अमूर उस हवाले से, वो क्या कहते हैं, बड़ी अहमियत के हामिल है उनका बयान भी, ये भी पहले आपको सुनवा देते हैं। अगर तो वो सिर्फ अपने वालिद को मिलने के लिए, मुलाकात के लिए आना चाहते हैं या आएंगे, बिल्कुल ये हक हासिल है कि वो अपने वालिद से जो है वो मुलाकात करें। लेकिन अगर वो सियासत में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, किसी तहरीक को जो है वो लीड करने के लिए आते हैं, जो उसके कंसिक्वेंसेस हैं, फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है। बल्कि गिरफ्तार होंगे तो वो सियासतदान बनेंगे और पॉलिटिकली जो है वो मर्ज होंगे। ये आपने राना सनाउल्लाह साहब को सुना आसमा शरीफ साहब के प्रोग्राम में, क्या वो फरमा रहे हैं। सामो ये लग रहा है कि राना सनाउल्लाह डराने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जो बयानात है उसको इस तरह से लिया जा रहा है कि गिरफ्तार होंगे, फिर बल्कि ये भी कहा कि अगर उन्हें लीडर बनना है तो उसके लिए गिरफ्तारी जो है वो ज़रूरी है। इस तरह के सारे मामला। सेकेंडली कुछ चीज़ें ये भी हैं कि जमाइमा खान साहिबा की जिस तरह की ट्वीट सामने आई हैं राना सनाउल्लाह साहब के बयानात के बाद, बज़ाहिर ये लग रहा है कि उसके बाद बच्चों का पाकिस्तान, उनके बेटों का, साहबजादों का पाकिस्तान आना संभव थोड़ा मुश्किल है। और साथ साथ इसमें एक और चीज़ भी है कि क्या बानी पीढ़ी के जो साहबजादे हैं उन्होंने ताख़ीर नहीं कर दी। जो आलमी सियासत या जो कुछ चेंजिंग्स आई हैं दुनिया के अंदर, उसके बाद खासा लेट नहीं होगा ये पूरा मामला। अगर आज से 6-8 माह पहले इस किस्म की इस नोयत की कोशिश होती तो शायद उसके जो है कह लें कि रिजल्ट कुछ और नोयत के निकल सकते थे। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ कराता चलो। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में खेलदास कोस्तानी साहब, स्टेट मिनिस्टर हैं। नियाजुल्लाह नियाज़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक साहब अपनी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करेंगे। मुर्तज़ा अली शाह साहब हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं और अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। मुर्तज़ा साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आप लंदन में मौजूद हैं। ऑल दो ऐलान किया गया अलीमा खान साहिबा की जानिब से कि बच्चे खान साहब के पाकिस्तान आएंगे, वालिद की जो उनको रिहाई के हवाले से तहरीक है उसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन जो जमाइमा खान, उनका एक ट्वीट आया जिस पर वो सामो तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रही हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम को ऑलरेडी माजी में झेल भी चुकी हैं। तो क्या लगता है कि बानी पीटीआई के जो साहबजादे हैं वो पाकिस्तान आएंगे, प्रॉपर तहरीक का हिस्सा बनेंगे, कि सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद रहेगा सारा मामला? जी, मेरी यहाँ पर जो गोल्डस्मिथ फैमिली है वहाँ पे जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे मेरी बात हुई है और अभी तक ये लग रहा है कि अलीमा खान साहिबा ने जो स्टेटमेंट दी है ना, वो जो यहाँ पर जो उनकी फैमिली है उनको कंसल्ट किए बगैर और किसी मतलब उनके साथ बातचीत किए बगैर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है। क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एक तरफ, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जो इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान उनका मुझे जाने का तो कोई चांस नहीं लग रहा। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट की हद तक ठीक है, वो बाहर रहकर जरूर कैंपेन करना चाह रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी वो कर रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से अपना एक रोड मैप भी दिया है कि वो अमेरिका जाना चाहते हैं, वहां पर लॉबिंग करेंगे। यहाँ पर काफी अरसे से वो लॉबिंग कर रहे हैं, एक फर्म के जरिए भी कर रहे हैं और वो काफी उन्होंने इस मामले को उठाया भी है। इमरान खान साहब के जो छोटे बेटे हैं उन्होंने खास तौर पे जमाइमा गोल्डस्मिथ का भी कभी कभार उनका ट्वीट आ जाता है, लेकिन उनके बेटे ने तो एक इंटरव्यू भी दिया, काफी कुछ किया उसने। लेकिन पाकिस्तान जाना इटसेल्फ, मैं इस बारे में बहुत डाउटफुल हूँ कि वो एक्चुअली क्या पाकिस्तान में लैंड करेंगे। वजह उसकी एक तो ये है कि उनको अगर आप अगले दिनों में आप देखिएगा कि इमरान खान साहब भी शायद इस तरह की स्टेटमेंट देंगे कि उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। वो उनकी अपनी कोई रीजन देंगे, लेकिन यहाँ पर भी जो इस वक्त जो आज की डेट का जो स्टांस है यहाँ पर, जो उनके बेटों की फैमिली का यहाँ पर जो वो उनको पाकिस्तान जाने की, तो वो खुद भी नहीं जाना चाहेंगे, उनको इजाजत भी मिलना मुश्किल नजर आ रही है। ठीक है, आप इजाजत की बात करें। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि खान साहब से कंसल्ट करने के बाद वो ये अनाउंसमेंट कर रही हैं, तो मतलब खान साहब से कंसल्ट किया, लेकिन वहां पर जो जमाइमा खान साहिबा हैं उनके साहबजादे, उनसे कंसल्ट नहीं किया, उनसे उनकी रजामंदी नहीं पूछी, खुद से ऐलान कर दिया, आप ये कह रहे हैं?
یہ مجھے اس حوالے میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ میری آج ہی یہاں پر کسی سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس بارے میں یہاں پر ان کو کنسلٹ نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا علیمہ خان صاحبہ دے چکی ہیں کہ چند مہینے قبل کہ ان کے بیٹے پاکستان آئیں گے اور وہ کریں گے. اس وقت بھی اس طرح کی یہاں پر کنفرمیشن ہوئی تھی، بلکہ وہ جیو مارننگ شو میں میں نے خبر دی یہاں پر فیملی کو کنسلٹ نہیں کیا گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے وہ پھر بات سارے بھول گئے تھے بعد میں. تو یہاں پر اس وقت کی پریکٹس ایک تو یہ ہے. دوسرا، اگر تو وہ جانا بھی چاہیں تو بہت سارے دیگر مسائل ہیں. وہ ان کو اوبویسلی حکومت پاکستان وہ نہیں چاہے گی کہ وہ پاکستان آئے، چونکہ اگر وہ پاکستان پہنچتے ہیں تو ایک پورا نیا ایک سرکس کھڑا ہو جائے گا ان کے لیے. درد سر ان کی سیکورٹی ارینج کرنا، پھر ان کی اوبویسلی پاکستان میں ہوئے تو وہاں پر ایک کیمپین تو میڈیا کی حد تک جو آن گراؤنڈ وہ کچھ بنے گی تو صحیح. لہٰذا وہ چاہیں گے بھی نہیں کہ وہ آئیں. اور ان کے لیے اب ایک پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز بھی ہیں ان ٹرمز آف اوبٹیننگ ویزا. وہ بھی ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اور اس وقت جو ہمیں یہاں پر ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس وقت ان دونوں کو اگر وہ پاکستان جانا چاہیں ان کے بیٹے تو ان کو پاکستان کا ویزا لینا پڑے گا. ویزا کی کنڈیشنز یہاں پر یہ ہیں کہ وہ ایز جو اس وقت ان کے پاس برٹش پاسپورٹس ہیں، جو پاکستانی جو نائکوب کارڈ ہے وہ اس وقت ان کے پاس ویلڈ حالت میں نہیں ہے. اب یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس تھا یا پہلے یا ابھی انہوں نے اس وقت نیا بنوایا ہے یا نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب پی ٹی آئی کے فاؤنڈر کو گولی لگی تھی تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا ان کے بیٹوں نے. اس وزٹ کے دوران وہ ویزا وہاں پاکستان ویزا لے کر گئے تھے. دیٹ مینس کہ اس وقت ان کے پاس جو نائکوب کارڈ نہیں تھا. ہیں وہ دونوں اوورسیز پاکستانی برٹش پاکستانیز ان کے پاس رائٹ ہے. اس کے بعد شاید انہوں نے نائکوب کارڈ بنوا لیا ہو، وہ ایک الگ سینیریو ہے. لیکن جو ہمیں یہاں پر جو سرکاری ذرائع ہیں انہوں نے انفارمیشن شیئر کی ہے اس کے مطابق تو ان کی جو لاسٹ ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس جو نائکوب کارڈ نہیں ہے. یو کے کی حد تک جو ان کا جو ریکارڈ موجود ہے وہاں وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. پاکستان سے اگر انہوں نے ڈائریکٹلی بنوا لیا ہو تو وہ لندن ہائی کمیشن کے پاس وہ ایکسیس نہیں ہے. لیکن جو علیمہ خان صاحب نے جس طرح سے اناؤنسمنٹ کی تو بظاہر اسے تو یہ لگا کہ بچے خود راضی ہیں آنے کے، ان کے صاحبزادے خود راضی ہیں کہ وہ آئیں پاکستان آ کر. جس طرح ماضی میں ایک کہہ لیں کہ ان کا ایک پوڈ کاسٹ ایک انٹرویو بھی انہوں نے دیا، اس کے بعد اس طرح کی اناؤنسمنٹ، تو یوں بظاہر تو یہ لگا یہاں پہ کہ شاید وہ خود سے آنا چاہ رہے ہیں. قاسم صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ مطلب کیا لگتا ہے اطلاعات؟ تو سیکنڈلی آپ بھی بڑے اچھے سے جانتے ہیں پورے برٹش جو معاملات ہیں، اور جمائمہ خان جو ہیں وہ ان کو بھی بڑے مطلب قریب سے آپ نے دیکھا ہے انگلینڈ میں رہ کر. تو کیا لگتا ہے کہ وہ الاؤ کریں گی بچوں کو پاکستان آنے کے لیے؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ جس قسم کا ماحول ہے یقیناً سیکیورٹی کے کنسرنز ہوں گے. عمران خان صاحب خود بھی کنسرنز کا اظہار کر چکے ہیں. باقی علیمہ خان صاحبہ ہوں اور خان صاحب کے بیٹے ہوں، روز رابطہ بھی ہوتا ہے، بات بھی ہے، خاندان کے رابطے بھی ہیں، سب کچھ پتہ ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو علیمہ کو نہیں پتہ اور جو جمائمہ کو پتہ ہے اور جو جمائمہ کو نہیں پتہ تو علیمہ خان صاحبہ کو نہیں پتہ. وہ فیملی کے رابطے رہتے ہیں اور کافی ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. اور اس میں بھی پہلے جو میسیجنگ ہوئی، جو عمران خان صاحب کے پیغامات ہوتے ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کی بہنوں کے ذریعے ان کے بیٹوں تک پہنچتے ہیں. اور اس سے پہلے جو انہوں نے ایک انٹرویو وغیرہ دیا تھا اس سے پہلے بھی رابطہ تھا. تو وہ تو واضح ہے ان کا رابطہ ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے اور کس وقت کہنا ہے. دوسری بات جو یہاں پہ آنے کی بات ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی وہ اس طریقے سے آئیں گے. اور جو سیاسی کمپین لیڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے نا کہ یہاں پہ آئیں گے اور جلد سے جلوس، وہ مجھے ٹو بی آنیسٹ نہیں لگتا. وہ ادھر آ کے اس کا اتنا زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی امپیکٹ ہوگا اگر وہ ایک دم سے آتے ہیں یا وہ اتنے فعال ہوں گے. لیکن انٹرنیشنل سطح پہ وہ جس طریقے سے اس کیس کو اجاگر کر سکتے ہیں اپنے فادر کو، ان کی پلائٹ کو، تو میرے خیال میں اس میں وہ زیادہ کردار ادا کریں گے. اب وہ امریکہ بھی گئے ہوئے ہیں، وہاں جائیں گے امریکہ بھی، وہاں پہ بھی ان کی لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی. تو میرے خیال میں فی الحال تو وہ ان ساری چیزوں کے اوپر دیکھیں گے. گولڈ سمتھ جو فیملی ہے برطانیہ میں خاصے انفلوئنشل ہیں، اب وہ امریکہ جا رہے ہیں. برطانیہ میں رہ کر جو انہوں نے جو کمپین چلائی یا کوشش کی، لابنگ کی، کوئی اثر اس کا پہنچا نہیں. تو امریکہ جا کے کیا ایسا ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب چلیں کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے ڈیفینیٹلی، تو وہاں سے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر ایک مسئلے کو اٹھانا ہے نا کہ جی ان کو ایک غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے، جو ان کا بیانیہ ہے. دیکھیں یورپ کے اندر بھی ہے، ان کی انگریس برطانوی نظام کے اندر بھی ہے، انفلوئنشل لوگوں کے بیچ میں بھی. پھر عالمی میڈیا کے اندر ایک خبر بنے گی نا، عمران خان صاحب کے بیٹے آتے ہیں یہاں پہ، کھیلداس صاحب کی حکومت ان کو گرفتار کرتی ہے تو وہ ایک خبر تو بنے گی عالمی سطح کی. اب وہ آتے گرفتار ہوتے، لیکن پہلے سے انہوں نے جس قسم کے بیانات دینے شروع کر دیے وہ خبر تو پہلے بن گئی ہے. تو وہ تو خبر آلریڈی بن چکی ہے. تو میرے خیال میں وہ اس کو مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، سارے مسئلے کو اس کو ڈسکشن میں لانا چاہتے ہیں عالمی میڈیا کے اندر. تو اس میں وہ میرے خیال میں اس میں مطلب جو رانا ثناء اللہ کے بیان ہے وہ سب ہو کہ جو مقصد تھا
جو اناؤنسمنٹ کا آنے کا وہ اپنی بہتری مطلب کامیابی کی جانب جا رہے ہیں, جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا ٹھیک جا رہے ہیں. چلیں کوہستانی صاحب آپ کی طرف بعد میں آئیں گے, لیکن پہلے نیاز صاحب سے پوچھیں. نیاز صاحب یہ بتا دیں کہ واقعی پلان ہے پاکستان آنے کا, اور کیا کریں گے یہاں آ کر؟ صرف مل کے والد سے واپس چلے جائیں گے, کوئی تحریک کا حصہ بنیں گے, سڑکوں پہ لیڈ کریں گے پوری کوئی ریلیز یا جو پورا معاملہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو عادل صاحب, آج سے 2 دن پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا. عطر کاظمی صاحب کے پروگرام میں نورین بی بی جنہوں نے خان صاحب سے میٹنگ کی, ان کا اگر آپ دکھا دیں تو انہوں نے پورا ورژن بتا دیا تھا اسی کا بچوں کے آنے کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب سے میں خان صاحب سپوکس پرسن بھی ہوں. 24 مارچ 2025 سے آرڈر ہے سپوکس پرسن جس نے خان صاحب کے الفاظ آپ سے شیئر کرنے میڈیا سے, اس کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی باوجود ڈسپائٹ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے آرڈر کا. سلیمان اکرم راجہ جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے, ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. علیمہ خان جو ان کی بہن ہے, ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. باہر جب آئے میٹنگ کن کی ہوئی ڈاکٹر عظمیٰ ان کی جو بہن ہے اور نورین بی بی, جو انہوں نے سٹیٹمنٹ بتائیں وہ سٹیٹمنٹ ایک یہ تھی کہ خان صاحب کو 1 ہفتے سے نہ اخبار دیا جا رہا ہے نہ ان کے پاس ٹی وی, اور جس پوزیشن میں انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں وہ ایک عام آدمی کو بتاؤ تو وہ بھی دکھ اظہار کرتا ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو جس سے ان پٹ لی جا سکتی ہے فارن پالیسی پہ, ملک کی اکنامک پہ, ملک کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہ, کوئی شیئر نہیں ہو رہا. کیونکہ شاید خان کی کوئی سٹیٹمنٹ بھی آ جائے تو ان کو ڈر ہے, ان کو خوف ہے کہ وہ پریویل کرے گی عوام پہ, جس طرح 8 فروری کو خان صاحب آلریڈی عوام کے اندر ہیں, اور اس ڈر سے انہوں نے آئین اور قانون کو بھی چینج کرنا شروع کر دیا. پہلی دفعہ ہوا. اب سٹیٹمنٹ کی طرف آتا ہوں کہ کیا ان کے لوگ تو باہر بیٹھے تھے, ان کے بچے تو آتے ہی نہیں تھے نواز شریف کے, وہ تو آنے نہیں چاہتے, وہ تو کہتے ہیں ہماری جائیدادیں باہر ہیں. اگر خان کے بیٹے اپنے والد کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا ہیومن رائٹس وائیولیشن کے بارے میں تمام جو ورلڈ NGOs ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں, یا یونائٹڈ ہائی کمیشن کے بارے میں, جو میں ایک ججمنٹ پڑھ رہا تھا ابھی, میرے ایک کیس میں ججمنٹ آئی اپنے اس کی سپریم کورٹ کی, وہ تو بچوں کی ملاقات فیملی سے اپنے جو بچے خاص کر ڈائیورس ہو جاتی, سیپریشن ہو جاتی ہے, اس پہ بھی وہ کتنا کنسرن رکھتے ہیں کہ بچوں کی جو انٹیلیجنس پریفرنس ہے اس کو دیکھا جائے. اب کیا بچے اپنے باپ کو بھی نہیں مل سکتے؟ تحریک اس ٹائم پتہ کون چلا رہا ہے؟ یہاں پہ حکومت کی جانب تاثر دیا گیا کہ آئیں, ملاقات کی تو اجازت ہوگی, ڈفرینٹ جو منسٹر ہیں اس طرح پہ بات کر رہے ہیں, لیکن اگر کسی قسم کی ایجیٹیشن سیاست یا کوئی کہہ لیں کہ احتجاج کا حصہ بنتے ہیں تو اس پہ حکومت کو مسئلہ ہے. وہ بھی آپ سٹیٹمنٹ سن لیں, علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ. خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے جو پروٹیسٹ کو لیڈ کریں گے وہ میری پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی. اچھا. اور خان صاحب نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ وہ بچے خان صاحب سے بات کرانی تھی نا, خان صاحب سے بچوں کی بات نہیں. بچے خود چاہتے ہیں کہ ہم ملیں, اور جو وائیولیشن ہو رہی ہے جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا ہے وہ چیزیں بدلیں. لیڈ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم لیڈ کریں گے, وہ ہمارے یعنی پارٹی لیڈرشپ کو کہا ہے کہ آپ اس پروٹیسٹ کو لیڈ کریں گے, بچے نہیں لیڈ کریں گے. اور نہ ایک اور بات ہے کہ خان صاحب نے جو موروثی سیاست کا کہا ہوا ہے نا, آپ دیکھ لیں عادل صاحب کہ یہ وحد پارٹی ہے جس کی بہنیں جو تینوں آپ ملتی ہیں ان کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ ہے؟ کس کے پاس پارٹی کا عہدہ ہے؟ یعنی یہ تو الزام پہ الزام, اریسٹ کر لینا, یہ کر لینا, اتنی ہائی کریٹ کرنا, تو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی مراد ہے ایک آدمی نے, میں ایک بات بتا دوں, ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ خان نے کہا تھا حقیقی, خان کی ایک میں کہتا ہوں یہ تحریک ہے, یہ چلتی رہے گی. یہ تحریک نے بہت کچھ آپ کو دے دیا ہے. 8 فروری کو پتہ چل گیا ہے کہ خان کے ویژن کے ساتھ عوام کھڑی ہے, تو تحریک میں تو کامیابی ہو چکی. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحبزادے ان کے آئیں گے تو صرف والد سے ملاقات کریں. کوہستانی صاحب مسئلہ کیا ہے حکومت کا؟ وہ کہہ رہے ہیں ملنے آ رہے ہیں, آپ لوگوں نے گرفتاریوں کی باتیں شروع کر دی, سیاست میں موروثی سیاست کہاں لے گئے اس پورے معاملے کو؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر, علیمہ خان صاحبہ جو بھی بولتی ہے جھوٹ بولتی ہے, جب بھی جیل کے باہر بولتی ہے تماشا کھڑا کرتی ہے, یہ لفظ ہم نے نہیں انتشار پھیلاتی ہے, یہ الفاظ ہم نے نہیں ان کی باتوں پہ ہمیں تو کوئی یقین نہیں آتا ایز اے پولیٹیکل ورکر. میں کہتا ہوں جو بات قاسم اور سلیمان صاحب یہ ہے کہ وہ 2 سال کیوں نہیں ہے اپنے والد سے ملنے آ جاتے ہیں, اس کے انصاف کے لیے آ کے پکارتے ہیں. یاد نہیں آیا ان کو؟ آج ان کو علیمہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں, آئیں گے, بالکل آئیں. اگر میں سمجھتا ہوں, میں پاکستانی کیا برطانیہ کا قانون کا احترام نہیں کرتا ہوں, وہاں تو اس سڑک پہ تو میں جو ہے اپنی کوئی کاغذ بھی نہیں پھینک سکتا, میں اس کے قانون کی اتنا احترام کرتا ہوں.
تو وہ ہمارے ملک میں آئیں گے برطانوی شہری، اس کو پاکستان کے قوانین کا احترام کرنا ہوگا، ان کو ان سے اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ دیکھیں ان کی جو ماضی ہے، قوانین کا سامنا کیا، وہ اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں جن سے فون پہ آپ بھی بات کرنے دے رہے ہیں، جس طرح نیسا فرمایا سپوکس پرسن ہے وہ نہیں مل رہے، وکلا نہیں مل رہے، علیمہ خان صاحبہ کو ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں وہ تحریک چلانے آ رہے ہیں نا، تحریک جو انہوں نے جو چلائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ملنے آ رہے ہیں، تحریک چلانے نہیں آ رہے۔ ملنے آئیں، بے شک آئیں، میں کہتا ہوں 2 سال پہلے بھی آنا چاہیے، ان کا والد ہے، بالکل آئیں، آج آ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر قوانین کے مطابق ان کو اجازت عدالت دیتی ہے جا کے ملیں، ان کی بہنیں بھی ملتی رہی ہیں، وکلا ملتے رہے ہیں، رفقا ملتے رہے ہیں، پارٹی کے رہنما ملتے رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ملیں، ملتے ہی رہیں، ہمیں جو اس کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر وہ تحریک چلانے آ رہے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کا جو آپ نے بات کی، رانا ثناءاللہ نے اس کانٹیکس میں بات کی ہے کہ ماضی جو ان کا ہے وہ انتشار کا ہے، فساد کا ہے، تو اس میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اس میں اس کو یہ وائلیشن جو ان کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ ہم کفن باندھ کے آئیں گے، ماریں گے یا مریں گے، جو 26 نومبر کو انہوں نے کیا، پولیس والوں کو زخمی کیا، شہید کیا، جو کچھ کیا ڈی چوکے میں آپ نے دیکھا، کل پھر یہ آ کے آج ابھی 1 ہفتہ پہلے انہوں نے کہا اب میں اکیلا نہیں آؤں، اسلحہ لے کے آؤں گا، جو اسلحہ لے کے جس تحریک کا حصہ ہوگا، اسلحہ ہوگا، تو اس تحریک میں اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے اس کانٹیکس میں کیا ہے، اس میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اس میں یہ دیکھو نازک پلے ہوئے بچے ہیں، دھوپ میں کیا یہ تحریکوں میں جو کچھ ہوتا ہے، سڑکوں پہ جو ہوتا ہے، یہ برداشت کر سکیں گے؟ تو اگر میں تو سمجھتا ہوں اگر ان کو والد سے ہے، میں اس کی انہوں نے موروثی سیاست کی مخالفت کی، کچھ بھی کیا، میں سمجھتا ہوں وہ اگر سرنڈر کرے برطانیہ کی وہ شہریت اور پاکستان کا حلف لے لیں، پاکستانی سیاست کریں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ان کی بہن کو یہ سربراہ بنا دیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ایک جمائمہ گروپ ہے لندن میں جو سیاست کرتا ہے، دوسرا علیمہ باجی ہے، تیسرا بشرا بی بی ہے، چوتھا قاسم اور سلیمان گروپ بن جائے گا۔ تو یہ فیملی کی پارٹی تو ویسے تتر بتر ہے، لوگ ان کو چھوڑ چکے ہیں اور چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ان کا جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اسیران ہیں، شاہ محمود قریشی، اعجاز صاحب، یہ لوگ ان کو خط لکھ رہے ہیں، اپیل کھلے عام خط لکھ رہے ہیں کہ بھائی مفاہمت کرو، بات چیت کا آغاز کرو، بات چیت کا آغاز کرو۔ یہ دیکھو اس بیانیے کا، اس سوچ کا خان کی کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ پہلے بھی لوگ چھوڑ چکے، دوسرا ایپیسوڈ بھی آئے گا جس میں باقی لوگ جیلوں میں رہنے والے اگر چھوڑ جائیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں اس کے ساتھ، وہ بھی مطمئن نہیں ہے، تو یہ پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ تو ہم نے صرف اس کانٹیکس میں کیا ہے، اگر آتا ہے قوانین کا تو احترام کرنا پڑے گا۔ ہم ایک آزاد ملاقات کے لیے آئیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت فیسلٹیٹ کرے گی، لیکن اگر احتجاج کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ لوگ جو رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے ہیں وہی کریں گے، مطلب بظاہر تو یہ لگا۔ ٹھیک ہے مرتضیٰ صاحب، یہ بتا دیں کہ لنڈن میں جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ لابنگ بھی کی گئی، کوششیں کی گئی، اب امریکہ جا رہے ہیں، جو کانگریس کمیشن ہے اس کے سامنے پیش ہوں گے 15 جولائی کو، تو یہ جو جیو پولیٹیکل دنیا کی اس ٹائم حالت دیکھ رہے ہیں، مار کے حق کے بعد، یہ ایران والے پورے تنازع کے بعد، یہاں پاکستانی جس طرح فیلڈ مارشل امریکہ میں ملاقاتیں کر آئے ہیں، تو اس کے بعد یہ تاخیر نہیں کر دی ان کے صاحبزادوں نے امریکہ جانے میں یا وہاں جا کے لابنگ کرنے میں؟ دیکھیں تاخیر تو نہیں ہے، دیکھیں وہ تو ان کا مطلب یہ تو چیز ان کے ہاتھ میں ہے نا، یہ ایفرٹ تو وہ لگا رہے ہیں، وہ جب بھی پہلے کر لیتے اب کر لیں، اور یہ دو چیزیں جو ہے نا آپس میں ان کانفلکٹ نہیں ہے۔ وہ اگر آج سے فار ایگزامپل ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دسمبر میں انہوں نے امریکہ جانا ہے، تو وہ اس وقت بھی دیکھیں وہ جو امپیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تھرو کچھ ٹی وی انٹرویوز ہو جائیں گے، آرٹیکلز ہوں گے، سوشل میڈیا پہ کیمپین، وہ اچیو کر لیں گے۔ اب اس سے پہلے بھی انہوں نے جب لندن میں رہتے ہوئے انہوں نے پچھلے عرصے میں کیمپین کی، تو یہاں ٹائمز اخبار ہے، اس میں کافی بڑا آرٹیکل چھپا، 2-3 اور بڑے اخبار ہیں ان میں آیا، ان کے سوشل میڈیا پہ کافی بڑا انٹرویو ہوا ان کے بیٹے کا، جس کو پاکستانی میڈیا نے بھی پک کیا۔ لہذا جو پوری جو ان کی جو امریکہ میں وہ جا رہے ہیں، وہاں پر زلفی بخاری بھی جا رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی جا رہے ہیں، وہاں پر وہ ٹیسٹیمونیز ہوں گی ان کی، تو اس سے خبر کی حد تک تو وہ نکلے گا۔ اور جب تک وہ وہاں امریکہ میں شاید 4-5 دن کے جو میری انفارمیشن ہے وہاں پر ان کی انگیجمنٹس ہیں، تو اس دوران وہ دیکھیں وہ اس حوالے سے جو وہ پورا ایک پلان ہے ان کے پاس کہ وہ کس طرح سے جو میڈیا کو انگیج کریں گے، وہ امپیکٹ تو وہ ضرور کریٹ کریں گے، لیکن کیا وہ امپیکٹ اس لیول کا ہے کہ جس کا مطلب کوئی ایکچوئل مٹیریل تبدیلی آ سکے، وہ ٹائم ہی اس کے حوالے سے بتائے گا۔ لیکن جو حالات ہیں جو ایک جو پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، تبھی کچھ زیادہ جب تک دیکھیں امریکن حکومت اگر اس میں انوالو نہیں ہوتی، اور اگر پاکستان کے اوپر کو ایکچوئل بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے انٹرسٹ لے کر اس کیس کے اوپر انوالو کرے اپنے آپ کو، پھر تو
کچھ ان کے لیے جو ریلیف جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ہیں ان کے لیے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں باقی جو میڈیا آرٹیکلز ہیں، میڈیا کیمپینز ہیں، وہ تو بڑے اچھے طریقے سے پی ٹی آئی نے چلایا، بلکہ بہت فورسفلی اور افیکٹولی چلایا اس سے پہلے. پچھلے کچھ عرصے سے تو خاموشی ہے، لیکن اس سے پہلے تو اس کا پاکستان کی سچویشن پہ اثر ہوتا ہوا کچھ وہ نظر تو نہیں آیا. اگر آپ اسی چیز کو لے کر آگے چلیں تو آج واشنگٹن کے اندر وہاں پر پاکستان کی واشنگٹن کی اپنی جو سیٹنگ ہے پاکستان کے ساتھ اس وقت وہ بڑے ڈیفرنٹ لیول کی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا وہ پچھلے عرصے میں. سو پی ٹی آئی کی اور پاکستانیوں کی ایک جنرلی ایک خوف بھی تھا، ایک امید بھی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہاں پر شاید کو اچانک کو بہت بڑا کچھ پاکستان کی مطلب آپ جو سیاست کے کہہ رہے حوالے تھے سے 6-8 مہینے پہلے جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو چیزیں تھیں اب تھوڑا اسے چیزیں مطلب تبدیل ہو گئیں، اور جس طرح ماضی میں پریشر وہاں سے آتا ہے لیکن لوکلی یہاں پہ ورک نہیں کیا. کہ مطلب اصل تو یہی تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے رہائی یا پاکستان تحریک انصاف کچھ آسانیاں پیدا ہونا، وہ نہیں ہوئی. دیکھیں وہ چیزیں بہت بدل گئی ہیں. ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں اوور آل بھی شاید ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ جو دنیا بھر میں ہیومن رائٹس اور اس طرح کی چیزیں وہ کنسرن یہ بہت سارے ممالک ان کے اوپر وہ سٹانس لیا کرتے تھے، وہ کہانی اب ختم ہو چکی ہے. آپ ویسے آپ دیکھ لیں کہ آپ یو کے کی حکومت کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر عمران خان صاحب کے بیٹے رہتے ہیں، یو کے کی حکومت نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں آج تک انہوں نے کیا کس ایکسٹینٹ تک وہ گئے ہیں. یہاں پر ان میڈیا کی کیمپینز بہت چلی ہیں، اب جہاں پی ٹی آئی کے بڑے بڑے جلسے جلوس ہوئے حکومت بلکہ اس سے بھی آگے چل رہے وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ خان صاحب کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں. خان صاحب خاصے وہاں پہ کہنے کے متحرک بھی رہے ہیں ماضی میں، اچھے لنکس ہیں، بلکہ جو بادشاہ ہیں وہ بھی ان کو بائی نیم اور بائی فیس ہر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن چیزیں ورک کی. چلیں اب یہاں پہ آپ کو ہم شکریہ ادا کریں گے. ناظرین پروگرام میں ہم ایک بریک کے بڑھیں گے، بعد سیاست پر مزید بھی گفتگو کریں گے مہمانوں کے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. قاضی صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح ہم نے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج دیکھے، لیکن ریڈ زون میں تبھی گئے جب بشرا بی بی صاحب اس کو لیڈ کر رہی تھی. گنڈا پور صاحب اٹیمپٹ کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، لیکن اس ایریا تک نہ پہنچ پائے. تو ابھی اگر آگے چل کر ان کے صاحبزادے آتے ہیں تو ایک کارکنان جو ہیں ان میں ایک نیا جوش اور جذبہ ہوگا، ایک جو تحریک ہے اس میں نئی جان پڑ سکتی ہے. دیکھیں اوبیسلی ان کے آنے سے فرق تو پڑے گا. اگر وہ اپنے والد کو صرف ملنے بھی آتے ہیں تو پھر بھی ایک فرق پڑے گا. وہ کسی تحریک میں حصہ میرا نہیں خیال لیں گے، لیکن اگر وہ ملنے آتے ہیں یہاں پہ آ کے اگر وہ ایک پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں تو وہ حکومت کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اس قسم کی باتیں کر رہی ہے کہ اگر وہ آئے تو یہ ایکشن ہو جائے گا، وہ ایکشن ہو جائے گا. 2 اگر بندے آ رہے ہیں، اگر ان کا کوئی پولیٹیکل امپیکٹ نہیں ہے تو آپ ان کو آنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے. اسی وجہ سے حکومت کو معلوم ہے کہ ان کے آنے سے کافی زیادہ امپیکٹ پڑے گا. باقی اب آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کی تحریک کس طرف جائے گی. دیکھیں تحریک انصاف کی تحریک کو اگر کوئی اس وقت کامیاب بنانے کا اگر کوئی چانس سب سے بڑا ہے وہ کھیلدار صاحب کی حکومت ہے. اچھا ماشاءاللہ جو کارکردگی ہے، بلکہ میں آج اس در آ رہا تھا تو میں نے نیچے پوچھا کہ جی نواز شریف صاحب کے نام سے جو اسٹوڈیو ہے یہاں پہ وہ کدھر ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کوئی پتہ نہیں کہ اس اسٹوڈیو کا نام بھی اب تک یہ تبدیل کر کے نواز شریف اسٹوڈیو رکھ دیں کیونکہ کھیلدار صاحب یہاں پہ آتے ہیں. کیا اس ملک میں نام تبدیل کرنے کے علاوہ یا اپنے نام پہ منصوبے چلانے کے علاوہ، اپنی تصویریں لگانے کے علاوہ ان لوگوں نے اور کچھ کیا؟ اب یہی ہوگا کہ ہر چینل کا نام نواز شریف چینل، مریم بی بی چینل یا کوئی اور کر دیں، اور جو ہے اسٹوڈیوز کے نام بھی یہی ہوں گے. بلکہ اس پروگرام کے پیچھے بھی تصویر ایک لگا کرے گی. اگر ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں ہر سیٹ کے اوپر ان کی تصویریں ہوں گی. ادروائز جو کارکردگی ہے وہ زمین پہ تو سب کے سامنے ہے. یہ جواب دے دیں کوستاری صاحب. میں اس پہ کوشچن نہیں کروں گا، آپ نے سن لیا، اس پہ تبصرہ کر دیں. نہیں، پہلے تو میں نیازی صاحب نے کہا نا کہ ان کے جو صاحبزادے نواز شریف صاحب کے وہ بات رہ گئی تھی، آپ نے انٹرپٹ کیا تو وہ باہر ہیں. دیکھیں وہ پہلی بات کی یہ والی بات بھی رہ جائے گی. میں اس کا دوں گا بالکل. میری بات نہیں چھوڑتے یہ جواب. میں قاضی صاحب کو بالکل دوں گا. بات یہ ہے کہ حسن اور حسین سیاست میں نہیں ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے، سب کو دنیا کو پتہ ہے. ان کی بیٹی سیاست میں ہے. جب ان کے خلاف فیصلہ آیا، نواز شریف صاحب لندن سے آئے، مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ آئی. دنیا کا کوئی ایسا باپ نہیں ہے جو بیٹی کو لے کر آئے اور ان کو پتہ بھی ہو کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے. جیل میں گئی اور انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اور اس کی مزاحمت کی وجہ سے آج ہم اقتدار میں ہیں، اس کی قربانیوں کی وجہ سے. اب یہی پہ رک جائیں. یہی خان صاحب کہیں، ان کے صاحبزادے کہیں ہم والد کے لیے آ رہے ہیں پاکستان، آ کے ان کو چھڑوانے کے لیے، تحریک چلانے کے لیے. فون پہ بات آپ نہیں کرنے دے رہے، جس طرح یہاں پہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، عدالتی معاملات، تحریکیں، کچھ ورک نہیں کر رہا. تو صاحبزادے جو ہیں ان کے کہہ لیں کہ ایموشنز بھی ہیں والد کو ملنے کے حوالے سے. اگر وہ یہاں آ کر کسی تحریک کا سامو حصہ بنتے ہیں تو
تو پھر آپ گرفتاری کا کیوں مطلب بات نہیں، کر رہے ہیں؟ میں تو یہ میں نے 2 دفعہ آپ کو کہا ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ اگر وہ اپنے والد محترم سے ملنے آتے ہیں، جس طرح کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں، آئیں، کیوں نہیں آئیں؟ ان کا حق ہے، والد سے کیوں نہ ملنے جائیں؟ ان کا مقدمہ لڑیں، عدالتوں میں جائیں، ہمیں نہیں اعتراض. میں ذاتی اپنی رائے بتا رہا ہوں. جو بات کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. اس کی کارکردگی کی داستان میں کتاب لکھوں تو کئی کتابیں لکھی جائے. انہوں نے جو کچھ اس ملک کے دیا ہے، اس ملک کے لیے جو کچھ کیا ہے، جو منصوبے دیے ہیں، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے جو کچھ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑا لیڈر ہے. اس وقت بھی اس خطے کا سینئر لیڈر ہے. وہ ہمارا ہیرو ہے. ہم اگر اس کے نام پہ اسپتال بنتی، آج نہیں بنی، پہلے بھی بنی، پشاور میں جہاں پہ ان کی حکومت ہے کہ پی ٹی آئی کی، وہاں پہ بھی بنی ہوئی تھی، جس کا نام خان نے ہٹوا دیا. تو یہ اسپتالوں میں نام رکھنا یا کوئی اس طرح کا ٹریبیوٹ دینا بالکل دینا چاہیے. اگر عمران خان پاکستان کے لیے کوئی کام جس طرح کرکٹ میں انہوں نے کیا، ان کا آج بھی گراؤنڈ میں نام لکھا ہوا ہے نا لاہور میں، ابھی بھی ہماری حکومت میں لگایا ہوا ہے محسن نقوی صاحب کے دور میں. اگر 4.25 سال کی کارکردگی ہوتی، کوئی اتنا بڑا ملک کے لیے کرتا ہے، اس کا نام بھی رکھتا، مجھے اعتراض نہیں ہوتا. تو کیوں آپ نواز شریف کے نام پہ اتنا گھبراتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا ہے اس ملک کے لیے. اس نے اگر آج ہم نے جنگ جیتی ہے، وہ ایٹمی طاقت ہمارے پاس تھی، اور آج اگر ایٹمی طاقت ہے، اس خطے میں امن ہے، وہ ہمارا ایٹمی اثاثے ہیں. تو یہ قربانیاں نواز شریف کی، یہ اس کی کارکردگی، یہ میں سمجھتا ہوں لیڈر جو نا سالوں میں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں. معاملہ شروع ہو میاں صاحب کے بھٹو صاحب کے نام پہ ان کے دور میں ہر دور میں اس کے لیے تو کام آج بھی شاعرہ بھٹو پیپلز پارٹی نے بنائی ہے، ان کا نام رکھا ہے، تو ہونا چاہیے بھٹو کو، بے نظیر کو دینا چاہیے. جو دیکھیں شہید محترمہ بے نظیر کو کہہ رہے ہیں وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں، اتنی ان کی قربانیاں ہیں. بڑے لیڈر ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میرے خیال میں لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. اسی وجہ سے کوئی بھی دل کا اسپتال ہو، وارڈ ہو، ہر چیز کا نام تبدیل کر کے نواز شریف صاحب کے ساتھ رکھا جائے. آج مری میں رکھا گیا، ابھی مری میں بھی ایک دل کا جو وارڈ ہے اس کا نام بھی میاں صاحب کے نام کے ساتھ میرے تبدیل کر دل پہ لکھا ہوا ہے. وہی نا، دلوں میں بستے ہیں. میرے دلوں میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دلوں کے اندر لوگوں کو ڈال سکتے ہیں کارکردگی سے. لوگوں کے دلوں میں تب ہی آپ بسیں گے جب آپ کوئی کارکردگی دکھائیں گے. میاں صاحب نے ماضی میں ان کو عوام نے ووٹ بھی دیا، وہ حکومتوں میں بھی آئے، انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے. لیکن ابھی جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ان کے جو بہت سارے منصوبے ہیں ان پہ 3 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے مزاحمت کی اور اس کے نتیجے میں ہم حکومت میں آئے. وہ جو کی انہوں نے وہ مزاحمت ہے جس کے نتیجے میں یہ حکومت میں آئے. تو میرے خیال میں اس پہ بھی 4-5 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، جو مزاحمت انہوں نے کی ہے جس کے نتیجے میں یہ اب حکومت میں بیٹھے. چلے وہ بلاخر سپیس پیدا کر لی انہوں نے، جتنی مزاحمت کرنی تھی. میں بتاؤں، دیکھو ووٹ کو عزت دو کی تحریک کیا، انہوں نے وہ کہا نا مریم صاحب کی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو اتنا کر کے وہ پہنچ کے جا پہنچا. ووٹ کو عزت دو کی تحریک کیا ہے؟ ووٹ کو عزت دو کی تحریک میں ہم نے نتائج حاصل کیے. ہم ہر کوئی پاکستان میں سیاست پاکستان کی خدمت کے لیے کرتا ہے. کوئی کیوں جدوجہد کرتا ہے؟ یہی چاہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں. تو ہم نے پاکستان کے لیے ڈیلیور کیا ہے. انہوں نے تباہی کی. ہم جو یہ تباہی کرتے ہیں، نواز شریف کو نکال کے جن کو لاتے ہیں وہ تجربے فیل ہوتے ہیں. نواز شریف آ کے ٹھیک کرتا ہے. ہم آج بھی پاکستان کو ہم نے ٹھیک کیا ہے. ہم پاکستان کا وقار بحال ہوا ہے، پاکستان کی معیشت بحال ہوئی ہے. یہی مقصد ہوتا ہے. ووٹ کو عزت دو تحریک کو ہم کوئی اور کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا نیا صاحب، ایک تو ہم نے دیکھ لیا ماضی میں بھی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، خان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں اب وہ کانگریس کمیشن میں بھی امریکہ میں جا کے پیش ہوں گے، زلفی بخاری صاحب بھی ساتھ ہوں گے، اپنا مقدمہ جا کے رکھیں گے. ماضی میں ساری کوششیں پاکستان تحریک انصاف 2 سالوں سے کرتی آئی ہے، کچھ چیزیں ورک نہیں کی، کچھ اس کا کہہ رہے ہیں کہ اسے کچھ بینیفٹ ملا نہیں لوکلی، تو یہاں پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ ایک تو جو پارٹی کی لیڈرشپ جیل میں موجود ہے صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ بات کر لیں تاکہ معاملہ آگے چل سکے. لیکن سنا ہے کہ بانی پی ٹی نے پھر ایک بار سارے معاملے کو ویٹو کر دیا ہے کہ سڑکوں پہ آنا ہے، احتجاج کرنا ہے، 5 اگست سے پہلے دوبارہ سے تحریک چلانی ہے. عادل صاحب، سب سے پہلے کیونکہ میری باتوں کے جواب ادھر سے آ گئے، تھوڑا سا میں جواب وہ دوں گا، کیونکہ یہی ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کے اس میڈیا کی طرح لوگ دیکھ لیتے ہیں. میں کبھی بھی اس چیز میں نہیں ہوں کہ ہم لوگوں کو شر پسند ٹولہ کہیں یا فسادی ٹولہ کہیں یا کسی کو جھوٹا کہیں. میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں، کیونکہ اگر ہم جہاں علمی قسم کی گفتگو کریں کہ جو آئیڈینس ہیں وہ بھی ایجوکیٹ ہوں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے اور چیزیں کدھر جا رہی ہیں. کیونکہ ہم سارے آئین کے پابند ہیں نا، سارے ادارے بھی آئین کے پابند ہیں، لیکن یہ لوگ ہم آ کے ادھر ایسی چیزیں شروع کرتے جو غلط ہے. اگر یہ شر پسند اور فسادی ٹولہ ہے تو پھر 8 فروری کو اگر لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو وہ کیا عوام شر پسند ہے؟
جس نے مینڈیٹ دیا، آئین کہتا ہے کہ رائٹ آف ووٹ یہ آئینی حق ہے. اگر میں ظلم کس کے ساتھ ہوا؟ 25 کروڑ عوام کے ساتھ. اگر میں نے ووٹ دیا ہے، میں جواب دوں پھر تو آپ میرا ووٹ چرا لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں 17 سیٹوں پہ وزیر اعظم بن گیا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ یہ شرپسند ٹولہ ہے اور فسادی ٹولہ ہے. میں نے ان کے ایک MNA نون لیگ کے تھے، ایک پروگرام میں اس نے بھی یہ کہا، تو میں نے کہا جی KPK میں 3 دفعہ وہ حکومت آئی ہے، اٹ مینس کہ دے ہیو ڈیلیورڈ. وہ آگے سے اس نے جواب کیا دیا؟ کہتا ہے جی وہ پٹھان لوگ میں جذباتی ہیں. تو ایک چیز ایڈمٹ ہوگی کہ انہوں نے ووٹ دیا. یعنی ہمیں شرپسند بھی کہتے ہیں، فسادی ٹولہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی. آج علیمہ خان کے بارے میں کہیں، مجھے تو دکھ ہوا ہے کہ وہ جھوٹ بولتی ہے. اگر وہ میڈیا کے سامنے بھی کوئی بات نہیں کر سکتے، جو آپ نے پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ کی آزادی، عادل صاحب عوام یہ آپ کی آزادی چھینی گئی. ہم یہ بات بھی کرتے ہیں، میرے اوپر، میں عدلیہ کی تحریک میں صدر رہا ہوں بار کا، میرے اوپر پرچے نہیں ہوئے. اس دور میں میرے اوپر بھی 5 پرچے ہیں دہشت گردی کے. میں دہشت گرد ہوں، ابھی گاڑی میں جاؤں گا، میرے خلاف 780 کے پرچے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جس کے بیٹے، یعنی آپ ایک بندے کو، ایک بات دیکھیں، روایتی سیاست کو چھوڑ دیں. یہ جو 1985 کے بعد ہوا نا یہ کلچر، یہی ہوا کہ جی کلاشنکوف کلچر، اپنے پروٹوکول، منسٹر، MNA، میں اپنے کی بات بھی کرتا ہوں. آپ آ کے عوام کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جو عوام نے اگر ایک بندے پہ یقین کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتے. اب خان صاحب کے بیٹوں کی بات آپ نے کی، اگر وہ باہر جا کے، کل میں نے کسی ان کے پروگرام میں بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ جو انہوں نے ایڈریس کیا وہ ہیومن رائٹس کو کیا، اور جو مغرب ہے انہوں نے سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کے، اور انہوں نے اس پہ زیادہ کام کیا. اور اگر مغرب نے ہیومن رائٹس کو بھی جتنا کام کیا وہ ہم نے غزہ میں دیکھ لیا ہے. وہ تو ہم نے دیکھ لیا نا وہ کتنا کہ انسانی، جب ان کے اپنے مفادات ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اپنے لیے معیار اور ہے اور دنیا باقی لوگوں کے لیے معیار اور ہے. ایک فارمر پرائم منسٹر ہے. اب یہ بھی کہا گیا کہ جی میں نے تو آپ کو سامنے میڈیا میں بتا رہا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ میرا آرڈر ہے ہائی کورٹ کا تو مجھے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. تو آپ اس کے بیٹوں کے بارے میں آج تیسرا دن شور مچا ہوا ہے کہ جی اس کے بیٹے کیوں آ رہے ہیں، اور عمران خان نے کہا بھی نہیں، وہ بیٹے خود ملنے آ رہے ہیں. یعنی عمران خان جو تحریک چلا رہا ہے، تحریک کا مشن کیا تھا؟ جو کھیلداس صاحب اور جو ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں وہ کرتے ہیں حقیقی آزادی کی بات. یعنی 76 سالہ سسٹم میں ہم نے غلامی قبول کی ہوئی ہے. اس غلامی سے جو سسٹم نکلنے نہیں دیتا، پورا سسٹم اکٹھا ہو کے ایک آدمی کو مائنس کر رہا ہے. اس کو میں کوئی خواہشمند نہیں ہوں کہ میں منسٹر بنوں، میں کوئی ٹکٹ لے لوں سینٹ کا، یا میں MNA بن جاؤں، لیکن بننا اس کو چاہیے جو جا کے کام کرے. اب یہ بیٹھ کے اسی سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایک بندہ کہتا ہے نہ اس کی کوئی انڈسٹری ہے، پیسہ وہ باہر سے ادھر لے آیا ہے. وہ بحث چلتی رہی جی امین اور صادق کیسے ہوگا، بھائی وہ تو پیسہ باہر سے لے آیا ہے. اب آپ بتائیں جن کی انہوں نے بات کی ہے بیٹوں کی، وہ کیوں نہیں آتے تھے؟ وہ آتے، وہ فیس ہی نہیں کر سکتے تھے. اور ایک بندے نے کہا کہ جی وہ بچے ہیں وہ کہاں دھوپ میں پھریں گے. اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، یہ برگر کھاتا ہے یہ تو بھاگ جائے گا، ایک دن جیل نہیں کٹے گا. 10-8-12 کے سر میں رہ رہا ہے. اور آپ کا لیڈر جو تھا اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بتا کے باہر چلا گیا ہے. اور آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. آپ ووٹ کو عزت دیتے نا تو پھر ادھر رہتے. آپ کا ووٹ کا عزت کا جو سلوگن تھا وہ مٹی میں دفن ہو گیا ہے. اور آپ جا کے جس طریقے سے چیف منسٹر بنے اور جس طریقے سے وزیر اعظم بنے وہ عوام کو ہی پتہ ہے. ٹھیک ہے قاضی صاحب، ایک طرف احتجاج رنگ نہیں لے کر آیا، مفاہمت کی کوشش، مذاکرات کی کوشش، وہ کہنے کہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں پلے کچھ نہیں ہے. جن سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنا چاہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے وے فارورڈ ہے کیا موجودہ ٹائم میں؟ دیکھیں اس وقت تو مجھے فی الحال سٹیٹس کو نظر آ رہا ہے ٹو بی آنیسٹ. وے فارورڈ یہی ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنی کوئی مزاحمت کی بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ نظام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں قابل قبول نہیں اور ہم احتجاج وغیرہ کریں گے، فی الحال تو چیزیں مجھے اسی طرح چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن دونوں طرف سے دیکھیں نا، خواہش یہ ہے کہ جی دوسری سائیڈ جو ہے نا شاید تھوڑا گیو ان کر دے. پریشر پڑتا رہے گا. عمران خان صاحب کو جب جیل میں بھیجا گیا تھا تو باقاعدہ اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا جب PDM-1 کی حکومت تھی، قادر پٹیل صاحب نے عمران خان صاحب کے کس نمونے کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی تھی. آپ اس میں بتایا تھا کہ دنیا کے تمام نشے اس میں سے ملے تھے سوائے جوہری مواد کے، باقی ہر چیز انہوں نے بتایا تھا. اور یہی تھا کہ ایک ہفتہ یا ایک مہینے کے بعد وہ بریک کر جائیں گے اور سارا معاملہ حل ہو جائے گا. تو وہ معاملہ تو ویسے حل نہیں ہوا. اسی طرح تحریک انصاف کی بھی ان کی یہ خواہش تھی کہ شاید عالمی سطح پہ کوئی اتنا پریشر پڑ جائے گا، ملک کے اندر عوام کھڑی ہو جائے گی، ہماری لیڈرشپ کسی قسم کے کوئی ایسے سٹیپس اٹھا لے گی. وہ بھی ویسا نہیں ہوا. اگر تحریک انصاف کی آپ خیبر پختونخوا کی حکومت دیکھیں، انہوں نے سیاسی طور پہ بالکل وفاق کو تنگ نہیں کیا کسی بھی چیز کے اوپر. بہت سارے ایسے سٹیپس تھے وہ اٹھا سکتے تھے، ایک سیاسی چیلنج وہ کر سکتے تھے، انہوں نے ویسے نہیں کیا. ہاں
باتوں کی حد تک آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اور اب یہ جو تحریک کی بات کرتے ہیں, کیا کوئی بہت بڑی تحریک آج کی تاریخ میں مجھے نظر نہیں آ رہی. لکنگ اینڈ ججنگ جو پہلے انہوں نے جس قسم کی تحریکیں چلائی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 5 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیں گے اور 5 لاکھ بندہ اسلام آباد آ جائے گا. باقی ٹائم ول ٹیل. بلکہ آپ کے پی کی حکومت کی بات کریں اس کے لیے تو ایک ویسے ایک امتحان ہے, سینٹ کا الیکشن وہاں پہ ہونا جا رہا ہے, اپنے لوگوں کو ذرا انٹیکٹ رکھنا. آج جب ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک کے بعد سینٹ الیکشن جو خیبر پختونخوا میں آ رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کس طرح پہ لوگوں کو انٹیکٹ رکھ پائے گی کہ نہیں رکھ پائے گی, کیونکہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اطلاعات ہیں کہ سرگرم ہو چکے ہیں. سیکرٹ بیلٹ ہے, لوگوں کو توڑنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے, اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نیاز صاحب, ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی تو کرانی ہے, تحریک چلانی ہے یا ان کے صاحبزادے آنے ہیں ان کا ویلکم کرنا ہے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن وہ پارٹی کے اندر ایک جو ڈویژن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات, وہاں پہ ڈویژن, مختلف لوگ جو ٹکٹس کے لیے مختلف لوگ رابطے وغیرہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, ایک کہنے کے اندر ایک پالیٹکس شروع ہو گئی. اور آن دا ادر سائڈ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی سرگرم ہیں, وہاں کوئی ایڈونچر کرنے کے بھی چکر میں. سیکرٹ بیلٹ ہے, کیا لوگ انٹیکٹ رہ پائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات ہے کہ لوگ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, تحریک تو 2 دفعہ چلنے کی کوشش کی اور جس طریقے سے لوگوں کو روکا گیا وہ آپ کو ہی پتہ ہے. کون سے بات ہے کہ اس اتنا ظلم اور بربریت اور تشدد میں نے کبھی کسی ماشاء اللہ دور میں بھی نہیں دیکھا. ابھی جو حالات ہیں, جس طریقے سے آپ کہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی جوڈیشری کے ذریعے, جس طریقے سے آپ نے یہ دیکھا ریزرو سیٹ والا فیصلہ, اس کے بعد ہم کس آئین اور قانون کی بات کریں کہ وہ ٹھیک طریقے سے جا رہی ہیں. ہاں, جتنے تک آپ نے سینٹ کی بات کی, عمران خان نے, یاد ہے آپ کو, ایک دفعہ ہمارے سینٹ کے لوگ سامنے آ گئے تھے کہ جی وہ پیسے لے رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, تو عمران خان نے ان کو نکال دیا. لوگ اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں. جو بھی اگر اپنے آپ کو بیچے گا, چاہے میری پارٹی سے ہو, میں ایڈوکیٹ جنرل تھا تو یہ سیکرٹ بیلٹ والا ریفرنس آیا تھا صدر کی طرف سے کہ اس کو اوپن کیا جائے, کیونکہ لوگ بکتے تھے سامنے. جس پارٹی کی ویڈیو بھی چل گئی تھی کہ فلاں نے 33 کروڑ میں ووٹ بیچا ہے. جو بکے گا, جو کچھ کرے گا وہ مائنس ہوتا جائے گا. عمران خان واحد آدمی ہے, میں کرتے ہی عمران خان کو ڈیفینڈ ہوں, کہ جو یہ جنگ لڑ رہا ہے یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی. عمران خان کی تحریک میرے حساب سے, عطر کاظمی صاحب کہتے ہیں نا 5 لاکھ آدمی, اگر بندہ وہ سوچے نا, جو بندہ ایک تجزیہ کرتا ہے, تو عمران خان کامیاب ہو چکا ہے اس وجہ سے کہ اس نے آپ کو, پوری قوم کو بتا دیا ہے کہ کون سے ادارے کہاں کھڑے, ہر چیز ایکسپوز ہو گئی. یہ ایکسپوز کرنا بڑی بات ہے, سسٹم کے ساتھ لڑنا. آپ آگے جو بھی حالات بنتے ہیں, جو بکتا ہے اپنے آپ کو, پہلے کون سی کوئی ویسے اطلاعات کیا آپ لوگوں کے پاس, کوئی ہیں لوگ رابطے میں؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے دعوے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں, بہت سارے ایسے جو آزاد بھی ہیں. میری تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو لسٹ کو جو ہمارے کینڈیڈیٹ کو آ رہے ہیں وہ عمران خان سے ڈسکس ہونے چاہیے. عمران خان نے ساری باتیں, جو مذاکرات والی بات کی نا, تو مذاکرات کا بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ہماری ایک کمیٹی بنی, عمران خان سے ملاقات کرائیں, نہیں کرانے دی گئی. ابھی بھی چیزیں عمران خان سے ڈسکس ہونی چاہیے. تو ابھی آپ دیکھیں, ایک حکومت کے پیچھے جس کے پاس مینڈیٹ ہے, اب کہیں گورنر صاحب کا بیان آیا کہ ہمارا اگلا ٹارگٹ وہ ہوگا, تو وہ چیزیں مولانا صاحب کی چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, وہ چیزیں ادھر جا رہی ہیں. لیکن آپ دیکھنا ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی حکومت کی سازش ہے کہ آپ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہونے نہیں دی جا رہی, نام فائل کر بانی پی ٹی آئی کریں گے, ان کی سٹیمپ ہوگی تو لوگ ساتھ کھڑے رہیں گے, ورنہ مشکلات ہو سکتی ہیں. کیوں نہیں کرنے دے رہے ملاقات؟ ہر معاملے پہ جناب, نہ آپ مذاکرات ہو رہے ہو تب ملاقات کرنے دیتے ہیں, نہ انہوں جب بجٹ پاس کروانا ہو تب ملاقات کرنے دیتے ہیں. ابھی بڑے ایک اہم معاملہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سازش کر رہے ہیں. سلامتی کونسل کی میٹنگ تھی, اس میں بھی کہا تھا. پہلی بات یہ کہ مکمل پابندی نہیں ہے ان کی کسی سے ملاقات. ان کی 2 بہنیں اگر ملتی ہے, جو ان کا ورژن ہے وہ آ کے پیش کرتی ہے. جو علیمہ نے اس کے بیٹے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کا ورژن ہے, کون سی بات ہے جو نہیں کرتے؟ اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ آخری ٹویٹ بھی ان کا پڑھ لو, اس سے پہلے بھی دیکھ لو, تو ان کا ورژن اپنا بھی خود آ جاتا ہے. مجھے صرف نیازی صاحب یہ بتا دیں, یہ کون سی آزادی, کون سی تحریک, کس مقصد کے لیے, کیا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ ایک سیاسی ورکر ہوں, میں بھی ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ چاہتے کیا ہیں. ان کی کس سے آزادی لینا چاہتے ہیں؟ کون سی سول بالادستی کا ان سے دور دور کا, آئین سے دور دور کا, قانون سے دور دور کا ان سے تعلق نہیں ہے. آئین ان لوگوں نے توڑا,
जब 22 में आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, पहले सिविलियन है जिन्होंने आइन तोड़ा है, जिनको आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, उन अपने जजों ने, जो उनके पसंदीदा जज थे, उन्होंने ये फैसला दिया। बात किससे करते हैं हम? इस्टेब्लिशमेंट से करते हैं। आप एक तरफ उनको कसूरवार ठहराते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, दुनिया में उनके खिलाफ लॉबिंग करते हैं, फिर कहते हैं मेरे से बात कर, तो ये आज़ादी है? किससे? हमें बताएं तो सही असल मकासद आपके। अगरचे आपके मकासद होते तो आपसे जमहूरी और जदोजहद करने वाली और जमातें अगर जो हैं पाकिस्तान में, वो आपसे मिली, कोई आपके साथ नहीं है, आप तना खड़े, अवाम आपके साथ नहीं है, पार्टी के अंदर लोग आपको छोड़ चुके हैं, बाकी छोड़ने जा रहे हैं, तो है कौन साथ? चले उनके साथ कोई नहीं, मौलाना आपके साथ मिल गए हैं, सेनेट इलेक्शन, ये मुझे न्याजी साहब जवाब दे दें, कौन सी आज़ादी है जो इनको चाहिए, जो मैं भी समझूं कि आज़ादी जिस गुलामी का ये शिकार हैं, जिससे ये आज़ाद छुड़ाना चाहते हैं, हमें बता दें नजरिया अपना। जल्दी से बता दें, दो मिनट आपके पास। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद खिलदास साहब जिस सूबे से तल्लक रखते हैं, क्या अवाम गुलाम नहीं है? अवाम को अब दिया क्या रहे हैं? अभी आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, अब आपने अवाम को क्या दिया है? हकीकी आज़ादी का मकसद ही ये, आपने टेरिटोरियल आज़ादी हासिल की है। आप खिलदा साहब आज़ाद नहीं हुए, अभी भी आप गुलाम हैं। ये वो जंग लड़ रहा है और मुझे ये जंग आपके बच्चों की है, आइंदा नस्लों की जंग है। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में मसाइल जरूर है, उसको हम हल करेंगे, हम ठीक करेंगे, और हम ना, हमारी जिम्मेवारी है, हम आज इक़्तिदार में हैं तो अवाम के लिए हैं, अवाम की वजह से हैं, उनके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेवारी है। हम ये नहीं कहते कि हम न्याय साहब कहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होगी तो तब काजी साहब क्या देखें, क्या फोर्स कर रहे हैं? मौलाना अपोजिशन मिलकर वहाँ पे, मतलब आपको पता है नून लीग मिलकर वहाँ पे सेनेट इलेक्शन में जा रहे हैं, तो कोई सरप्राइज दे सकते हैं, या जो 2/3 के ख्वाब है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी वो पूरा हो जाएगा? मैं छोटा सा आज़ादी के हवाले से बात करना चाहूँगा। बुनियादी जो बात है, सारी जो सियासी जमातें करते हैं कि अवाम के पास क्या है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो यहाँ पे मियाँ साहब के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई, यहाँ पे जरदारी साहब के साथ भी हुई, यहाँ पे हर किसी के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। तो आज़ादी तो बुनियादी चीज़ ये है ना कि आपकी मौशी आज़ादी हो, आपकी कानूनी आज़ादी हो, ये सारी चीज़ें, सारे राइट्स आपको मिलें। इस वक्त जो कानून की हालत है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बहुत सारे मसाइल हैं, वफाक में बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे साथ वज़ीर साहब बैठे हुए, इनकी गाड़ी पे सिंध पे हमला हो गया, कच्ची सी FIR दे दी। अब ये माने या ना माने, इनके इत्तेहादियों ने कच्ची सी FIR दे दी कि जनाब बंदों को कुछ नहीं कहना। तो ये हालत है। अगर रूल ऑफ लॉ होता तो खेलदास साहब भी महफूज होंगे, मैं भी महफूज होऊंगा, आप भी होंगे, न्याजी साहब भी होंगे, वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात कि अब सेनेट के इलेक्शन में वहाँ पे क्या होगा। अब मखसूस सीटें जिस तरीके से माशाल्लाह बांटी गई हैं, तो इस तरह तो वो जो अंधा है वो भी एक आधी रेवड़ी इधर उधर दे देता है, लेकिन जो है वोट किसी और को पड़े। सीटें सारी इन्होंने आपस में बांटनी, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा बंदे तोड़ना, इसलिए कि ये पहला इम्तिहान है। उस दिन मेरी गवर्नर साहब से बात हो रही थी, फैसल करीम कुंडी साहब से, तो उन्होंने कहा कि ये रिहर्सल है, जो सेनेट का इलेक्शन है ये रिहर्सल है, इसमें अगर बंदे हमने पूरे कर लिए तो फिर हम आगे हुकूमत गिराने की बात करेंगे। तो ये इस चीज़ को देखेंगे। मेरा नहीं, आई विल बी सरप्राइज्ड अगर 5 बंदे भी टूट जाते हैं तहरीक इंसाफ के, तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज होगा, इसलिए कि जिन हालात से गुजर के लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर जो लोग किसी और की सीट पे आए हुए हैं, यानी वोट किसी और को पड़ा हुआ है, सीट लेके वहाँ पे आ गए, उनका इखलाकी या इखलाकियात जो हैं मेयार कितना बुलंद है, क्या वो नहीं बिक सकते? जो हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं तो वो भी तो बिक सकते हैं। अगलों की हुकूमत है, हुकूमत के पास तो देने के लिए बहुत कुछ होता है, और आगे से बंदा भी अली अमीन वहाँ पे बैठा हुआ है, तो फिर वहाँ पे दूसरी साइड ये तो जनाब उल्टी बात करती है उन्होंने। आप अपने बंदे बचा के रखे, मौलाना जो अपने बंदे बचा के रखे, तो है हुकूमत है वहाँ पे। PTI को ये क्रेडिट जाता है कि जब हमारी अक्सरियत थी सेनेट में, उसको अक़लियत में तब्दील किया। ये दावेदार हैं कि हार्स ट्रेडिंग होती है, ये करते हैं, ये इनके दौर में इमरान खान के नाक के नीचे हुआ था ना, हमारी अक्सरियत थी, उसको अक़लियत में तब्दील किया। इनको तजर्बा ये है, सही कह रहे हैं। दूसरी बात काजिम साहब के मैं इत्तेफाक करता हूँ, गवर्नेंस के इशू हैं, ये इंसाफ के इशू हैं, ये किसको ठीक करना है? ये आप इस्टेब्लिशमेंट को तो ठीक नहीं करना, उनका काम तो ये नहीं है ना, ये काम मेरा है, इनका है। जो हुकूमतों में आते हैं उनका, हमारा फेल्यूर है। किसी सूबाई हुकूमत हो, वफाक हो, अगर कोई शहरी को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं, कोई इंसाफ नहीं करते, अदालतों का काम है, तो आप इस्टेब्लिशमेंट को क्यों कसूरवार ठहराते हैं? उनको क्यों सियासत में इन्वॉल्व करते हैं? उनसे क्यों डिमांड कर रहे हैं? उनसे क्यों बात कर? आओ मेरे से बात करो। मैं तो कहता हूँ
آپ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 پہ نہ جاؤ، آپ شارع دستور وزیر اعظم ہاؤس میں آؤ، بات چیت کرو، سیاستدان سے بات کرو، سیاسی بات کرو، تب آپ کا راستہ نکلے گا، تب آپ آگے بڑھیں گے، تب ملک آگے بڑھے گا۔ ورنہ اگر آپ اسی طرح جو 2018 میں آر ٹی ایس میں آپ ایک جنرل فیض ڈھونڈ رہے ہو، اپنے پسند کا ایک جج ڈھونڈ رہے ہو، تو پھر یہ نظام بھی ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن ان کو ہی معلوم ہے کہ فیض وہیں سے ملتا ہے، تو ڈیٹس وائی آج کل آپ ماضی میں وہ آ رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے 30 سیکنڈ جلدی سے بتا رہے ہیں۔ اصل جو بات کاظم صاحب بڑی اہم بات کر دی، کوئی کے پی کی حکومت جو ہے گنڈا پور صاحب، وہ بھی وفاقی حکومت کو سرپرائز دے سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں، کوئی ان کے بندے؟ دیکھیں نا، جس طرح کاظمی صاحب نے کہا بندے ایک آگ کا دریا جھیل کے کھڑے ہیں، اس طرح بندے اگر کوئی بکتا ہے تو بہت مشکل کام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی پارٹی کا بھی اگر کوئی کرپٹ آدمی ہے، اگر کوئی اپنا ووٹ بیچتا ہے، ووٹ اپنا نہیں بیچتا، وہ عوام کا بیچتا ہے، عوام کا ووٹ بیچتا ہے، اس وجہ سے کہیں بھی کرپشن ہو میں اس کے خلاف۔ چلے آپ کے جواب سے یہ فیل ہوا ہے قاسم صاحب ان کے جواب سے کہ ان کو بھی اپنے بندوں کی زیادہ پڑی ہوئی ہے، دوسری بات دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ اصولوں پہ کھڑے ہوں۔ کھیل داس صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں نا، جب مشکل ہے یا نہیں مشکل ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ہر روز پارٹیاں بدل لی، تو ایسے کوئی بھی لوگ ہوں تحریک انصاف کے اندر ہوں یا کسی اور جماعتوں میں، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ بالکل پروگرام کا بالکل وقت ختم ہو گیا۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔